अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैफ काजी और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन बुखारी। हमारी नई सीरीज़ ईस्ट पाकिस्तान फ्रेट्रिसाइड, आई वेलकम यू ऑन दिस। डॉक्टर साहब, बहुत सारे व्यूअर्स और बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किया कि फ्रेट्रिसाइड है क्या, इसका मतलब क्या है, बताएं आपने इस प्रोग्राम का नाम क्यों रखा? सर में देखिए, फ्रेट्रिसाइड मीन्स भाई का कत्ल। फ्रेटर्निटी से फ्रेटरी निकला है, भाईचारा। साइड मतलब कत्ल, सुइसाइड, होमिसाइड। होमिसाइड जैसे इंसान के कत्ल को कहते हैं। तो ये एक बहुत ही पेनफुल एपिसोड है इस्लामिक हिस्ट्री की, और इसके लिए इससे बेहतर लफ्ज़ मिला नहीं, क्योंकि थे तो भाई ही, अभी भी भाई समझता हूँ मैं तो पर्सनली, बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन दिलों में दूरियाँ बढ़ गई और बहुत खूनरेज़ किस्म का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ 71 में। इट्स वेरी पेनफुल। तो ये नाम भी इसीलिए रखा कि वो उस पेन की अक्कासी कर सके जो हमें फ़ील होता है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सवाल वहाँ से शुरू करेंगे 1947 में, जब पाकिस्तान बन चुका है, और सबसे बड़े गलती या जिसको कहते हैं ना इत्तेफाकी का बीज या एजिटेशन जो शुरू हुई, वो हुई ज़बान पर। क्या रीजंस थे, किसने ये शोशा छोड़ा डॉक्टर साहब? देखिए, अब चौधरी मोहम्मद अली तो अपनी किताब इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि उर्दू ने ही पाकिस्तान की कौमी ज़बान होना था और ये एक सेटल्ड मसला था। लेकिन कुछ राइटर्स, ख़ास तौर पे बंगाली राइटर्स, इख्तलाफ करते हैं और वो ये दलील भी देते हैं कि इवन एज़ अर्ली एज़ 1937 उन्होंने मुस्लिम लीग के सेशन में इस बात का मुतालबा किया था कि बंगाली ज़बान में भी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। बहरहाल इस मसले को लेकिन पाकिस्तान मूवमेंट में कभी भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी कि बंगाली लैंग्वेज को कोई कौमी ज़बान का दर्जा मिले। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो 1948 में, चंद ही माह बाद, फरवरी 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की मीटिंग में एक हिंदू मेंबर धीरेन्द्र नाथ दत्ता ने ये कहा कि बंगाली ज़बान को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि बंगाली जो है वो पाकिस्तान में अक्सरियत रखते हैं, 55% बंगाली हैं। अब एक तो चीज़ ये है कि एक बात होती है, उसको आप मेरिट पर जज करते हैं कि बात कितनी सही है, फिर आप करने वाले को भी देखते हैं। मैं ये दोनों चीज़ें बयान करूँगा। धीरेन्द्र नाथ दत्ता 1886 में पैदा हुए थे और उनके सियासी कैरियर का आगाज़ हुआ था 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल से, जब सारे हिंदुओं ने चीखें मार कर कहा कि मुसलमानों को ये सूबा क्यों मिल रहा है, तो धीरेन्द्र नाथ दत्ता भी उन हिंदुओं में शामिल थे। फिर उन्हें कोई बंगाली ज़बान के हुकूक का ख्याल यूनाइटेड इंडिया में तो कोई नहीं आया। 47 तक कांग्रेस के वो मेंबर थे, मुसलसल वो मुस्लिम लीग और मुस्लिम मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे थे सियासी तौर पर। लेकिन पाकिस्तान बनते ही उन्होंने शोशा छोड़ा कि बंगाली ज़बान को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। वो भी ये बात जानते थे कि ये बात वेस्ट पाकिस्तान में पसंद नहीं की जाएगी। एक लॉजिक तो ये थी कि उर्दू पूरे पाकिस्तान में समझी और बोली जाती थी। इवन एज़ लेट एज़ 1957 एक सर्वे हुआ था, और ये भी जो है वो यानी कि एक न्यूट्रल एक हिंदू राइटर ने अपनी बुक में इसका जिक्र किया कि 35% ऑफ ऑल एजुकेटेड जो मैट्रिकुलेट से ऊपर के लेवल पर थे, वो ना सिर्फ उर्दू समझते थे बल्कि लिख भी सकते थे और बोल भी सकते थे बंगाल में। और बाकी पूरे पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट ये रेशो जो है 90 to 100% थी। और एक चीज़ जो कही जाती है वो ये कि लैंग्वेज एजिटेशन की वजह से सेंसस में बहुत सारे बंगाली ये शो नहीं करते थे कि वो उर्दू जानते हैं, सिर्फ इसलिए कि सेंसस में ये चीज़ डिमार्केट ना हो कि इतने ज़्यादा लोग उर्दू भी बंगाल में जानते हैं, क्योंकि उस वक्त तक काफ़ी फीलिंग्स जो है वो इस मामले पर इन्फ्लेट हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा मसला बन चुका था। अब अगर आप ये चीज़ देखिए कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू की होनी चाहिए, बंगाली की नहीं होनी चाहिए, कायद-ए-आज़म ने फिर टूर किया। जब धीरेन्द्र नाथ दत्ता ने ये बात कही, उस वक़्त प्लान था कि कायद-ए-आज़म मार्च में टूर करेंगे ईस्ट पाकिस्तान का। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन भी जानते थे, जो ईस्ट पाकिस्तान के मेन मुस्लिम लीग की लीडर थे, कि कायद-ए-आज़म टूर करने वाले। और दत्ता साहब की इस मुँहशगाफ़ी के बाद ईस्ट पाकिस्तान में मुजाहरे शुरू हो गए थे बंगाली ज़बान के हक़ में। फ़ौरन ही मतलब लड़ाई फ़ौरन ही शुरू हो गई। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने वो बड़ी मुश्किल से उनको जो है उनके कुछ मुतालबात मान करके हम आपकी बात करेंगे, कायद-ए-आज़म आ रहे हैं, उसको फ़रो करवाया कि कायद-ए-आज़म के दौरे के वक्त एम्बेरसमेंट ना हो। और ये ज़्यादातर वोकल स्टूडेंट्स थे। अब चीज़ क्या हुई कि कायद-ए-आज़म आए, 21 मार्च को उन्होंने तकरीर की आवाम के सामने ढाका में, रेस कोर्स में, और लाखों का मजमा बैठा है, और कायद-ए-आज़म लाखों के मजमे में अंग्रेज़ी में होने के लिए अंग्रेज़ी में कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू होगी। और जो क्राउड है इट इज़ गैल्वनाइज, वो मुकम्मल तौर पर अपने कायद के पीछे है, और उनको यानी कि मुसलसल की बात से इत्तेफाक किया। यानी वो एक इंतहाई जो पॉपुलर लीडर का जलसा होता है ना, कि जुलूस बार बार पर जोशो जज्बे से बेकाबू है और लीडर को मुकम्मल तौर पर बैक कर रहा है, उस तरह का यूट्यूब पे वीडियो भी आप उसकी देख सकते हैं। जब ढाका यूनिवर्सिटी में उन्होंने यही बात कही ना, तो बिल्कुल डिफरेंट माहौल,
ایک تو اس کو اتنی زیادہ انکریجمنٹ نہیں ملی اسٹوڈنٹس کی طرف سے، بلکہ 3-4 اسٹوڈنٹس نے تو کھڑے ہو کر شور شرابہ بھی کیا اور ان کو پھر ہال سے آؤٹ کر دیا گیا. لیکن قائد اعظم اپنی بات پر قائم رہے. انہوں نے کہا 21 مارچ والی تقریر میں بھی کہا، پھر اپنے فیئر ویل میسیج میں بھی کہا، انہوں نے کہا یہ جو پروونشلزم کی بیماری آ رہی ہے خاص طور پہ آپ کے صوبے میں ایسٹ پاکستان کو، یہ ہماری اسلامک مسلم یونٹی کے خلاف ہے. اگر آپ کہیں میں بنگالی پہلے ہوں یا سندھی پہلے ہوں یا پنجابی پہلے ہوں اور پاکستانی مسلمان بعد میں ہوں تو آپ پاکستان کی یونٹی پر ضرب لگائیں گے. یہ ملک کی تباہی کی طرف پہلا قدم ہوگا. دشمن کی چال میں مت آئیے. اردو وہ زبان ہے جو کہ پاکستان کے طول و عرض میں جانی جاتی ہے. باقی آپ اپنے علاقے میں اپنی زبان رکھیے. ایسٹ پاکستان میں بنگالی ہی اسٹیٹ لینگویج ہونی چاہیے. جو ایک اور پوائنٹ آف ویو پیش کیا گیا ہے، رچرڈ سسون نے بھی اپنی بک میں لکھا ہے جو کہ نیوٹرل رائٹر ہیں، اس کے علاوہ بنگالی انٹلیکچوئل ڈاکٹر سجاد حسین نے بھی اس کا ذکر کیا اور بھی کئی جگہ ہوا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بنگالیوں کو اردو سے کوئی نفرت تھی. ایٹ لیسٹ اس وقت مین ایشو یہ تھا کہ ان کو یہ بات باور کرائی گئی تھی، خاص طور پر مڈل کلاس اسٹوڈنٹ طبقے کو، کہ آپ اگر اردو اس ملک کی سرکاری زبان ہو گئی تو آپ کے لیے جابس میں بہت مسئلہ ہوگا. آپ سیکنڈ کلاس ہو جائیں گے، آپ کو ایڈمنسٹریٹو سروسز میں نوکریاں نہیں ملیں گی، ہر جگہ آپ نیچے ہو جائیں گے، پیچھے ہو جائیں گے. اگر اردو آ گئی، ویسٹ پاکستان میں ہر کوئی اردو جانتا ہے، آپ لوگ اتنی اچھی نہیں جانتے. اکنامک بیسیکلی ایک ڈرایا گیا انہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں بنگالی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ایز وی سیڈ ان دا لاسٹ ایپیسوڈ کہ بنگالیوں میں یہ ایک احساس کمتری تھا، خاص طور پر کلکتہ کے چھن جانے کے بعد، کہ ہم کچھ پیچھے ہیں. پھر اس صوبے کی تمام تر انٹلیکچوئل قیادت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، میجورٹی تو وہ ویسٹ بنگال میں رہ گیا. اب اگر آپ دیکھیں ویسٹ بنگال والے بھی تو اتنے ہی بنگالی تھے نا. بالکل اتنے. ویسٹ بنگال میں جب ہندی کو سرکاری زبان کا کہا گیا تب تو کچھ نہیں ہوا. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جی ہندی کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ویسٹ بنگال کا ہندو کانفیڈنٹ تھا. وہ انڈیا میں ویسٹ بنگال کے ہندو کافی لیڈرشپ پوزیشنز میں تھے. ڈاکٹر صاحب سوال یہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ قائد اعظم بڑے اسٹریٹ فارورڈلی یہ بات کر رہے تھے کہ اردو ہوگی، لیکن کیا بنگلہ دیش یا جو اس وقت بنگال تھا، اگر اس کو اس وقت کہا جاتا کہ بنگالی اپنی زبان میں کریں، اپنے اسٹیٹ لیول پہ یہ کریں، تو اس میں کون سی؟ وہ کہا کیا تھا؟ قائد اعظم نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ ایسٹ پاکستان میں آپ کی جو ریجنل لینگویج ہے بنگالی صوبائی لیول پر وہی ہوگی. لیکن یہاں پر دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے پروونشل آٹونمی کا، اس پر ہم آگے آئیں گے، وہ زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ تھا. جو لینگویج کا ایشو تھا نا وہ، لیکن یہ چیز شو کرتی تھی کہ میری ناقص رائے میں، میرے سے لوگ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں، کمال متین الدین صاحب جو کہ پاکستان آرمی کے جنرل ہیں، جن نے کتاب لکھی ہے ٹریجڈی آف ایررز، ایسٹ پاکستان ٹریجڈی پر، وہ کہتے ہیں کہ اگر 48 میں ہی بنگالیوں کی یہ بات مان لی جاتی تو اتنا بیڈ بلڈ پیدا نہ ہوتا، مان لینی چاہیے تھی. میں مکمل طور پر اختلاف کرتا ہوں. یہ کوئی جائز مطالبہ نہیں تھا. ایک ایسی زبان جس کا نہ رسم الخط نہ الفاظ سے آدھا پاکستان واقف ہے ہی نہیں. پھر بنگالی زبان اور اس کے کلچر پر ہندو مت کا غلبہ تھا، اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. جہاں اردو میں ایک رینیساں ہوئی تھی 19 سینچری میں، اردو لٹریچر بڑا پھلا پھولا تھا، اسی طرح بنگالی لٹریچر میں بھی ہوئی تھی. لیکن بنگالی لٹریچر کے جو سائنس تھے، اردو لٹریچر میں آپ نام لیتے ہیں شبلی نعمانی کا، حالی کا. شبلی نعمانی لکھتے ہیں مسدس حالی، مسلمانوں کی ایک قومی پوئم. بانکم چتر جی بنگالی میں لکھتے ہیں نندا مات، جس میں وندے ماترم ہے. یہ وہ ترانہ ہے جس سے مسلمانوں کو اتنی نفرت ہے کہ آج تک انڈیا میں اس پہ کنٹروورسی ہے. وہ پورا ناول مسلمانوں اور انگریزوں کے خلاف ایک ہندوؤں کی رائچس جدوجہد پر ہے. یہ والے آپ فن پارے پڑھائیں گے مسلمان بچوں کو جنہوں نے بڑی مشکل سے ہندو ڈومینیشن سے آزادی حاصل کی ہے. اس کلچر کو آپ اس طرح لاگو نہیں کر سکتے. لیکن بنگالی لینگویج کو اگر پروونشل آٹونمی کے ساتھ بنگال میں مکمل طور پر لاگو کیا جاتا تو بنگالیوں کی انسیکیورٹی بھی کچھ ختم ہو جاتی. لیکن اس مسئلے کو مس ہینڈل کیا گیا. پھر 1952 تک اس پر کوئی ایسی خاص کارروائی نہیں ہوئی. جب قائد اعظم نے کہہ دیا، قائد اعظم کی اتنی پریسٹیج تھی کہ یہ مسئلہ کافی حد تک انڈر دا ٹیبل چلا گیا بیونڈ. لیکن زیر زمین اس پر کافی سارا لاوا پک رہا تھا. پھر صرف یہ مسئلہ نہیں تھا، ساتھ اور بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو تھے، اس میں یہ بھی شامل ہو گیا. لیکن یہ وہ مسئلہ تھا جس پر سب سے زیادہ ایموشنز کی آگ بھڑکائی گئی. اقبال کے مقابلے میں ٹیگور کو کھڑا کر دیا گیا. اب ٹیگور وہ ہیں جو کہ ایکسیلنٹ انٹلیکچوئل ہیں، ورلڈ لیول کے انٹلیکچوئل ہیں، علامہ اقبال کی طرح. لیکن پاکستان کے نظریے میں جس طرح اقبال سیٹ ہوتے ہیں، اس طرح ٹیگور اینٹی پاکستان نظریے میں آتے ہیں. ٹیگور وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام اور عیسائیت دو ایسے مذہب ہیں جن کے ساتھ امن ہو ہی نہیں سکتا. یا آپ ان کو اپنے نیچے لگا لیں یا یہ آپ کو اپنے نیچے لگا لیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان سب سے بہترین جو ریلیشن شپ ہو سکتا ہے وہ فیک فرینڈ شپ کا ہے. مسلمان کا کعبہ عرب میں ہے، مسلمان کا ہندوستان کی زمین سے تعلق نہیں ہے، ہندوستان کی زمین سے ہندو وابستہ ہے. تو آج کل کے دور میں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو مودی باتیں کرتے ہیں ایسے اور ہندوتوا والے کرتے ہیں. یہ باتیں ٹیگور نے کہی ہیں.
اب آپ اس بندے کو پاکستان کا انٹلیکچوئل فادر کہیں گے یا اقبال کو؟ اگر آپ اقبال کے آگے ٹیگور کو کھڑا کرتے ہیں تو آپ نظریہ پاکستان پر ضرب لگاتے ہیں، پھر آپ اسلامک آئیڈیالوجی کے بجائے ایک ایتھنو نیشنلزم پر جاتے ہیں۔ لیکن اگین جب آپ جائز مطالبات نہیں مانتے نا، پھر ناجائز مطالبات بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں اور ایک ایموشنل ایٹماسفیئر پیدا ہوتی ہے۔ 1952 میں خواجہ ناظم الدین نے کہا، جو کہ بنگالی لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ قومی زبان صرف اردو ہوگی، جس پر جذبات بہت زیادہ بفر گئے بنگالیوں کے، خاص طور پہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے۔ انہوں نے جلسے جلوس شروع کیے اور وہاں پر ہمارے ایک ہونہار افسر تھے، پولیس افسر مسعود محمود، بعد میں انہوں نے بھٹو صاحب کی FSF میں بھی جو کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ پاکستان ان سے واقف ہے۔ اسی طرح کے افسروں نے بنگال میں پاکستان سے نفرت کو جنم دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے جلوس پہ گولی چلوا دی، 4-5 طالب علم اس میں مارے گئے۔ وہ مارے گئے، ان کو لینگویج کے شہیدوں کا درجہ دے دیا گیا، ان کے اوپر شہید مینار بنا دیا گیا، ایک اینٹی پاکستان موومنٹ کا ایک سمبل کریٹ ہو گیا، جو کہ 1971 تک اینٹی پاکستان موومنٹ کا سمبل بنا رہا۔ ابھی بھی بنگلہ دیش میں وہ شہید مینار قائم ہے اور اس کو ایک بنگالی نیشنلزم کی علامت اور رد پاکستان کی علامت لیا جاتا ہے۔ اگر مسعود محمود اپنے یہ شاندار قسم کی حرکت نہ کرتے تو پروبیبلی یہ اتنا ایشو اتنی آؤٹ آف پروپورشن بلو نہ ہوتا۔ پھر گورنمنٹ اتنے پریشر میں آ گئی اس واقعے کے بعد کہ اس کو یہ ڈیمانڈ ماننی پڑی اور پاکستان کی 2 نیشنل لینگویجز ہوں گی، بنگالی اور اردو۔ لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایک سمٹم تھا، جو اصل ڈیزیز تھی اس میں اور بھی کافی سارے عوامل تھے۔ ڈاکٹر صاحب لینگویج سے تو وہ جراثیم شروع ہوئے جس میں آپ کو پتہ ہے علیحدگی کی طرف باتیں ہو گئی، کچھ شر پسندوں نے اپنی طرف سے بیچ میں شر پھیلانے کی کوشش کی تاکہ بنگالی اور پاکستانی ایسٹ اور ویسٹ کا یہ مقابلہ رہے۔ کچھ ڈیمانڈز تو بڑی آپ کو جائز لگتی ہیں، جیسے صوبائی خود مختاری کے اوپر ہے، کچھ اور چیزیں یہاں پر ابھی تک ہم نے جو بات کی نا، یہ جو ایسٹ پاکستان ٹریجڈی ہے نا، اس میں دونوں سائڈز کی طرف سے کافی کچھ ایسا ہے جو کویسچنیبل ہے۔ ابھی تک ہم نے بات کی، اس میں یہ بنگالیوں کی ایک کویسچنیبل ڈیمانڈ تھی لینگویج والی، ایتھنو لنگوسٹک نیشنلزم، اسلام کی تو ایک لحاظ سے رد ہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ٹیگور اس کو لیکن انڈورس کریں گے کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ لیکن آگے جو بات تھی صوبائی خود مختاری کی، اور لینگویج ایشو اس سے جڑا ہے۔ اگر آپ کمپلیٹ صوبائی خود مختاری دیں ایسٹ پاکستان کو، تو ان کو یہ انسیکیورٹی نہیں رہے گی، ان کے اپنا صوبہ ہے، ان کے سارے اختیار ہیں اور اس میں بنگالی لینگویج رائج ہے اور وہ جو چاہتے ہیں کریں۔ اب یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کے ہاتھوں میں بھی نہیں کھیلیں گے۔ ہندو ان کو بتاتا ہے کہ ویسٹ پاکستانی تمہارے اوپر بوٹ رکھنا چاہتا ہے، ویسٹ پاکستانی نے تو صوبائی خود مختاری دے دی، اور بنگالی مسلمان اسلام کے بارے میں اسی طرح جوش و جذبہ رکھتے ہیں جس طرح ویسٹ پاکستان کے۔ تو اس صورت میں وہ خود اقبال کو بھی بنگالی کا لباس پہنا دیتے، وہ خود ٹیگور کو بھی ڈسکور کر لیتے کہ اس شخص کی حقیقت ہندو نیشنلزم میں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ لیکن ہم نے ان پر زبردستی کی تو وہ ریئیکشنری ہو کر انہوں نے کہا اچھا پھر منوا لو ہم سے، وہ بھی دے آر اے پراؤڈ نیشن۔ اب صوبائی خود مختاری آپ مجھے بتائیں، کمیونیکیشن لنک ٹینوس ہے۔ انڈیا اگر فلائٹ رائٹس بھی بند کر دیں تو سری لنکا کے راستے گھوم کر فلائٹ جاتی ہے، انتہائی ٹینوس کمیونیکیشن لنک۔ پھر کلچر بھی ڈیفرنٹ ہے، مذہب بے شک ایک ہے۔ کمپلیٹ پروونشل اٹانومی دینی بنتی تھی اور بہت جلدی دینی بنتی تھی۔ ایون 1950 میں عوامی لیگ جو نئی نئی بنی تھی اس وقت حسین شہید سہروردی اور مولانا بھاشانی وغیرہ کے زیر انتظام، یہ مسلم لیگ سے کٹ کے جو لیڈر آئے تھے بنگالی، انہوں نے بنائی تھی، شیخ مجیب بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے 1950 میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ کرنسی، فارن افیئرس اور ڈیفنس کے علاوہ باقی سارے پروونسز کو افیئرس دے دیے جائیں۔ یہی ڈیمانڈ 6 نکات میں بھی تھی۔ اگر لیکن اس وقت جس وقت 6 نکات دیے گئے اس وقت تک کافی نفرتیں بڑھ چکی تھیں، اس وقت وہ نفرتیں نہیں تھیں۔ آپ ساتھ بیٹھ کر بات کریں پریکٹیکلی ایز ایکولز۔ ویسٹ پاکستانیوں کا بیہیویئر انتہائی پیٹرنائزنگ ہوتا تھا، یہ بنگالی ان سے تو کچھ نہیں ہوگا، ہم ہی ان کے انداتا ہیں، ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان کا دفاع ہوگا، ایسٹ پاکستان کا دفاع ویسٹ پاکستان سے کیسے ہوگا؟ کوئی لاجک اس بات کی نہیں بنتی۔ انڈیا کی ملٹری پاور آپ سے 3 گنا ہے، ویسٹ پاکستان میں بھی آپ کمزور ہیں، اور آپ یہ امیجن کر رہے ہیں کہ آپ ویسٹ پاکستان سے نہ صرف ڈیفینس کریں گے بلکہ اتنا زیادہ پریشر ڈالیں گے کہ ایسٹ پاکستان میں انڈیا کچھ نہ کر سکے۔ آر یو ان یور سینسز؟ آپ بنگالیوں کو کانفیڈنس دیں کہ یہ آپ کا ملک ہے، آپ اس کو ڈیفینڈ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم ویسٹ سے ساتھ جائیں گے، آپ ایسٹ سے ساتھ جائیں گے۔ پھر اگین فارن ٹریڈ میں ان کا جیوٹ کا فارن ایکسچینج ہے، وہ کما رہے ہیں تو اس کی ڈیولپمنٹ ان کے علاقے میں ہونی چاہیے، ایک ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ شروع سے پہلے دن سے ہونی چاہیے۔ اور اگر پروونشل اٹانومی دے دیتی تو یہ مسئلے سینٹرل گورنمنٹ کے سامنے آتی ہی،
یہ مسئلے پروونشل گورنمنٹس حل کر سکتی نہیں، لیکن اس چیز کو بار بار آئندہ معاشرے میں مبتلا کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو آئین تھا پہلا، وہ 9 سال بعد بنا، بہت دیر سے بنا، جس کے اندر مشرقی اور مغربی پاکستان میں قانون سازی پر بہت اختلاف رہے، بڑی لڑائی جھگڑے رہے، بڑی گرما گرم بحثیں رہیں۔ یہ مسائل اگر تمام لیڈرشپ بیٹھ کے پہلے حل کرتی اور یہ آئین پہلے آ جاتا تو حالات اصل میں نا لیڈرشپ کی بات کی نا، ایک تو لیڈرشپ بھی بہت بڑا پرابلم تھا، دونوں طرف ابن الوقت لیڈرز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں اب ایسٹ پاکستان میں ایک تو ریئیکشنری مڈل کلاس تھے جو بہت زیادہ ملیٹنٹ تھے، کبھی بنگالی لینگویج ایجیٹیشن، کیونکہ وہ ایک تو انسیکیور بھی تھے، دوسرا اسٹوڈنٹس ویسے بھی پرجوش ہوتے ہیں۔ ایک پرانی لیڈرشپ تھی کنزرویٹو، جس میں جاگیردار وغیرہ تھے، مسلم لیگ کے پرانے لیڈر تھے خواجہ ناظم الدین وغیرہ۔ اب جب پاکستان بنا، خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے، وزیر اعظم بنے۔ وہ وزیر اعظم تھے، انہیں قومی اسمبلی کا اعتماد بھی حاصل تھا۔ 1953 میں بغیر کسی وجہ کے گورنر جنرل نے، غلام محمد نے آمرانہ اختیار کا استعمال کرتے ہوئے برطرف کر دیا، اور غلام محمد تو سیاستدان بھی نہیں تھے، بیوروکریٹ تھے۔ اب ایسٹ پاکستان میں یہ میسج جاتا ہے کہ یہ خواجہ ناظم الدین وغیرہ تو اپنی پوسٹیں نہیں بچا سکتے، تو یہ ہمارے حقوق کے لیے کیا بات کریں گے؟ اب ان لوگوں کی جو محب پاکستان لیڈر تھے، ان کی آپ نے جڑ اس طرح کاٹی کہ وہ جب آپ کے ساتھ بیٹھے کہ چلو جی مل کر اس ملک کو چلاتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، غیر آئینی غیر قانونی، آئین آپ بننے نہیں دے رہے، ہر روز آپ سیاسی سازشیں کر رہے ہیں۔ پھر ایسٹ پاکستان کے لیڈروں میں فضل الحق ٹائپ لیڈر تھے، جو کہ جاتے تھے کلکتہ جا کر کہتے تھے کہ پارٹیشن ہی غلط تھا۔ ان کی زندگی تو یو ٹرن سے بھری ہوئی ہے۔ جو ان میں سب سے بہتر سمجھے جاتے تھے حسین شہید سہروردی، اور شاید تھے بھی، ان کے یو ٹرنز کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1 یونٹ کی بات ہوئی، جب آئین بن رہا تھا نا، تو یہ تجویز دی گئی کہ ویسٹ پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا جائے، ویسٹ پاکستان، اس کو 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ تو بنگالیوں نے کہا جی یہ تو کیا اینٹی بنگالی یونین بن رہی ہے۔ تو حسین شہید سہروردی نے بڑا اس میں رول پلے کیا کہ نہیں، اس طرح دونوں صوبوں کے درمیان بیلنس قائم رکھنے میں مدد ملے گی، اور انہوں نے ویسٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ بل خود ڈرافٹ کیا، ابھی پیش نہیں کیا تھا کہ وہ اپوزیشن میں چلے گئے۔ اب جب بل ٹیبل ہوا پارلیمنٹ میں تو انہوں نے بھرپور مخالفت کی، کیونکہ ان کو سائڈ پر لگا دیا گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے کہا کہ یہ بل تو بڑا بہترین ہے۔ اس طرح 1956 کا آئین پروملگیٹ ہوا تو سہروردی صاحب امیدوار تھے کہ پہلے وزیر اعظم وہ اس کے تحت بنے گے، لیکن عین وقت پہ فضل الحق صاحب نے سازش کر دی، اور فضل الحق صاحب کے ساتھ ویسٹ پاکستانیوں نے مل کر حسین شہید سہروردی کو آؤٹ کر دیا۔ تو سہروردی صاحب نے آئین پر سخت تنقید کی۔ 1 سال بعد پھر منظرنامہ بدلا اور سہروردی صاحب پرائم منسٹر بنے۔ انہوں نے کہا ایسٹ پاکستان کے 98% مطالبات اس آئین میں پورے ہو گئے۔ اب اس طرح کی لیڈرشپ سے پھر بات کون کرے گا؟ جو بات کرنے والے ہیں، جو ویسٹ پاکستان کی لیڈرشپ، وہ صرف ایک چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ کسی طرح بنگالیوں کو سائڈ پر کیا جائے، آئین بننے ہی نہ دیا جائے۔ پہلے تو 9 سال آئین بنا نہیں، اس میں بنگالیوں کا آبسکیورانٹزم تھا، ویسٹ پاکستان کا بھی تھا۔ پھر ویسٹ پاکستان کے عامر غلام محمد ٹائپ سارا وقت جو ہے وہ گورنمنٹس کے ساتھ میوزیکل چیئر کھیلنے۔ پھر انٹرسٹنگلی پہلے 10 سالوں میں ایسٹ پاکستان کے 2 گورنر جنرل آئے، ویسٹ کے بھی آئے، 3 وزیر اعظم ایسٹ پاکستان سے آئے، خواجہ ناظم الدین، سہروردی، محمد علی بوگرا۔ لیکن جو چیز تھی، ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ الیکشن ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ پھر 1954 میں جب ایک دفعہ پروونشل الیکشن ہوا ایسٹ پاکستان میں، اس میں مسلم لیگ بری طرح ہار گئی اور جگتو فرنٹ جیتا۔ جگتو فرنٹ کیا تھا؟ اس میں ساری اپوزیشن پارٹیوں نے مل کر الیکشن لڑا اور 223 سیٹس جیت لیں 300 میں سے، اور انہوں نے بھی یہ الیکشن صوبائی خود مختاری کی بنیاد پر لڑا تھا۔ اس وقت تک بنگالی لینگویج کا مطالبہ منظور ہو چکا تھا۔ تو ایک چیز آپ کو صاف نظر آ رہی ہے کہ بنگال کے پرابلمز بھی علیحدہ ہیں، وہ دور بھی ہیں، اس کو صوبائی خود مختاری چاہیے اور ان کا حق بھی ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں دیتے؟ ایک تو آپ کو پیٹرنلسٹک کمپلیکس ہے کہ آپ وہ توپ چیز ہیں اور وہ بالکل فارغ ہیں۔ دوسری چیز ایک اور بھی ہے کہ جو بنگالی الزام لگاتے ہیں، اور شاید اس میں کوئی صداقت بھی ہو، کہ بنگلہ دیش کو یا ایسٹ پاکستان کو ایکسپلائٹ کرنا مقصود تھا۔ تو یعنی دونوں طرف سے ایک جہالت، ایک شارٹ سائٹڈنیس، ایک تنگ نظری کا ثبوت، اور کامن اینیمی مسلسل کوشش کیے جا رہا ہے کہ آپ میں تفرقہ ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب کامن اینیمی کی طرف تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی تک اس ڈسکشن سے جو سمجھ میں آیا کہ ویسٹ پاکستان کے آمرانہ لوگ، یا جو ویسٹ میں جو پاورفل لوگ تھے، انہوں نے بنگالیوں کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ جب انہوں نے ان کو مانا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سہروردی صاحب نے پہلے مخالفت کر دی اور جب پرائم منسٹر بن گئے تو انہوں نے اس کی، وہ ایسی ہے نا، دونوں طرف یہی چل رہا تھا۔ لیکن یہ تو ڈاکٹر صاحب صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ویسٹ پاکستان کسی بھی طریقے سے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو ان کے حقوق دینا ہی نہیں چاہ رہا۔ لیڈرشپ بدلتی رہتی، آتی رہتی ہے۔ مطلب یہ چیز نا ریسیپروکل ہے، if we take an objective view،
جہاں پر آئین سازی کا تعلق ہے نا، کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئیں، جیسے کہ پیریٹی کا کانسیپٹ تھا کہ لیجسلیچر میں برابر ہوں، جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا کانسیپٹ تھا. ایک چیز ہے نا، اچھا اس میں بھی جہاں الٹ ہوا، اصولاً تو یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان کی جو 20% ہندو منورٹی تھی وہ ساری کی ساری سخت اینٹی پاکستان تھی، ان کا ماضی سب کے سامنے تھا. ٹھیک ہے. اور اے کے بروئی صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ ایسٹ پاکستان والے کہتے ہیں کہ ان کی میجورٹی ہے، لیکن اس میں سے 20% تو ہندو ہیں، اور یہ وہ ہندو ہیں کہ ان کو آج آپ ان میں ریفرینڈم کرا لیں 100% ووٹ آئے گا کہ پاکستان تباہ ہو جانا چاہیے. تو اب آپ اگر سیپریٹ الیکٹوریٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہندوؤں کو ہندو الیکٹ کریں، مسلمانوں کو مسلمان. تو ٹھیک ہے، ہندو اپنی پالیٹکس اپنی کلائنٹل میں کریں، بتائیں اپنے لوگوں کو کہ ہاں جی پاکستان بہت بری چیز ہے، ان کو ووٹ ملیں گے. لیکن جب آپ جوائنٹ الیکٹوریٹ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو ہندوؤں کی خوشنودی کرنی پڑتی ہے، پھر پاکستان کا کانسیپٹ کمپرومائز ہوتا ہے، پھر اس طرح بنگالی لینگویج ایجیٹیشن بھی بنتی ہے، پھر اس کے بعد ہر وہ چیز جو اسلامک سالیڈیرٹی کو پروموٹ کرے وہ بری لگنی شروع ہو گئی ایسٹ پاکستان میں. سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ساتھ اگر ایسٹ پاکستان کو اسمبلی میں پاپولیشن وائز میجورٹی دی جاتی دیٹ وڈ ہیو بین بیٹر. لیکن ہم نے الٹ کام کیا، ہم نے پیریٹی کر دی، وہ تعداد میں زیادہ تھے کر دیے برابر، اور ایسٹ پاکستانی بھی اس پہ مان گئے، لیکن سیپریٹ الیکٹوریٹ پر نہیں مانے. یعنی کہ جو کرنے والا کام تھا وہ نہیں کیا بیلنس کے لیے، جو نہیں کرنے والا کام تھا وہ کر دیا. پھر چلیں پیریٹی آ گئی تھی، اس کے بعد ٹھیک ہے دونوں صوبوں کو حقوق مل گئے، پیریٹی، لیکن کس طرح الیکشن ہوگا تو کوئی پیریٹی ہوگی، کوئی اسمبلی ہوگی. 2 سال آئین نہیں چلا تو ماشاء اللہ لگ گیا. اور اس میں پھر ایسٹ پاکستان کے اندر ان کی گورنمنٹ ایسی تھی کہ جب جگتو فرنٹ جیتا پروونشل گورنمنٹ میں، ان کے آتے ہی اتنے خوفناک فسادات ہوئے غیر بنگالیوں کے خلاف. آدم جی جھوٹ ملز میں 400 بندہ مارا گیا. لوگوں نے کہا ہندو مسلم فسادات سے زیادہ خوفناک فساد ہوئے. جیسے ہی ایک فری گورنمنٹ ملی ایسٹ پاکستان میں ان پارٹیوں کو، ابن الوقت پارٹیوں کو، فضل الحق صاحب چیف منسٹر تھے اس میں، ان کے نیچے سب سے پہلے 7 سال خون ریز تصادم نہیں ہوا، ان کے آتے ہی خون ریز تصادم ہوا، کیونکہ آپ نے اپنی پوری الیکشن مہم ہی ویسٹ پاکستانیوں کے خلاف یا بہاریوں کے خلاف، جو اردو بولتے تھے، تھوڑی آبادی تھی ان کی ایسٹ پاکستان میں، ان کے خلاف نفرت پھیلانے پر کیا ہے. تو اب آپ کے گنڈے سارے شیر ہو گئے، اب تو ہماری گورنمنٹ اب ہمیں کوئی پکڑے گا نہیں، لاشیں جو ہیں وہ گرتی جا رہی ہیں. اس پر پھر گورنر راج لگ گیا. تو یہ چیز ایسے نہیں ہے کہ صرف ویسٹ پاکستان والے برے تھے یا ایسٹ پاکستان والے غدار تھے، دونوں طرف آپ کو ایک رول نظر آتا ہے ویسٹ پاکستان کا، لیکن اس فیز میں قصور زیادہ ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ویسٹ پاکستانیز ور ان دا اسینڈنٹ. ایسٹ پاکستان اکنامکلی بیکورڈ تھا، ایجوکیشنلی بیکورڈ تھا، ہر لحاظ سے پیچھے تھا. تو اپنے کمزور بھائی کو ہاتھ دے کر ساتھ چلانے کی بجائے، جو کہ ایک لیڈرشپ رول انہیں دینا تھا، انہوں نے ان کو یوز کیا اپنی پولیٹیکل گیمز میں. تو اس لیے زیادہ قصوروار ویسٹ پاکستان کو اس فیز میں ٹھہرایا جا سکتا ہے. تھینک یو، شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویورز انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے پہلے مارشل لاء کے بارے میں اور پہلے صدارتی الیکشنز کی، جس میں محترمہ فاطمہ جناح جو کہ مادر ملت کے نام سے مشہور تھی، ان کو کس طرح دھاندلی کر کے ہرایا گیا، اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان نے ایک جنگ لڑی بھارت کے ساتھ 1965 میں، اس کے واقعات پہ بھی ہم بات کریں گے. دیکھتے رہیے ایسٹ پاکستان فریٹری سائٹ. تھینک یو.